बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट ख़बरें ताज़ा तरीन उस पर बात करते हैं। और अहम तरीन ख़बर एक ही है इस वक्त पूरे मुल्क में, बल्कि सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। हर कोई कोशिश में है कि इस ख़बर में से क्या बरामद होगा। और मामला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कलअदम करार दिया जा चुका है, उसके साथ मुज़ाकरात, हुकूमत के तवील तरीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब तक जो मुज़ाकरात हुए उनकी ज़रा मैं आपको रुदात सुनाता हूँ और क्या गुफ्तगू हुई। और अल्लामा साद रिज़वी ने, जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल में गिरफ़्तार हैं, कैद हैं, उनके साथ उलमा इकराम की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद फिर एक और अहम मुलाकात हुई जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत, वज़ीर मजहबी अमूर वफाकी डॉक्टर कर्नल नूरुल क़ादरी साहब, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, ये भी थे। और पहले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात चल रहे थे सिर्फ़ उलमा इकराम के साथ। अब ये मुज़ाकरात बराह रास्त भी शुरू हो चुके हैं और मुज़ाकरात के कई दौर हुए और कई घंटों पे मुश्तमिल। ये कल रात से ये सिलसिला शुरू हुआ था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ख़ास तौर पे हिदायत पे ये काम शुरू हुआ। और सूरत हाल को मज़ीद गंभीर होने से बचाने के लिए ये मामला किया गया। इसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी कहा कि इस सिचुएशन को क्या कहना चाहिए, ताकत के इस्तेमाल के बगैर हल किया जाए। कल से मुज़ाकरात का ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक मुज़ाकरात के 4 दौर हो चुके हैं। आखिरी जो दौर है वो 5 घंटे पर मुश्तमिल था। 5 घंटे का मुज़ाकराती सेशन था। इसमें 3 अल्लामा साद रिज़वी साहब की तरफ से 4 मुतालबात रखे गए। नंबर 1 ये कि जो हुकूमत ने मुआहिदा किया है TLP के साथ उसको पूरा किया जाए। वो मुआहिदा क्या है? वो मुआहिदा नवंबर 2016 में हुआ था और उसके बाद फिर उसको मज़ीद एक्सटेंड किया था फरवरी 2021 में, इसी साल। और उसमें क्या तय पाया था? उसमें पहला जो नवंबर 2016 में 3 दस्तखत थे और 3 दस्तखत थे जनाब वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल क़ादरी साहब, वज़ीर दाखिला उस वक्त के एजाज़ शाह साहब और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली। तो ये 3 थे और उधर से भी 3 उलमा इकराम के मौजूद थे। अमीनी साहब थे और फिर साउथ पंजाब के और फिर वस्ती पंजाब के 3 ओहदेदार थे। उसमें यह तय पाया था कि हुकूमत जो है वो एक करारदाद लेके जाएगी पार्लियामेंट में और पार्लिमान के ज़रिए फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदरी का कहा जाएगा। और इसी तरीके से जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के सफ़ीर फ़्रांस में, वहाँ तैनात नहीं किए जाएंगे, यानी सफारती ताल्लुकात को नीचे लाया जाएगा। ये मुतालबा था, लेकिन ये फ़ैसला होगा पार्लिमान में और पार्लिमान करेगी। दूसरी इसमें शर्त थी जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और किसी किस्म का कोई मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी भी इसी नौयत की थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये थी वो ये थी कि 20 अप्रैल से पहले ये काम किया जाएगा, पार्लिमान में लाया जाएगा और 20 अप्रैल तक जो फ़रीक भी इस मुआहदे की रूगर्दानी करेगा 20 अप्रैल तक इंतज़ार किया जाएगा। अगर कोई करेगा तो फिर मुआहदा टूट जाएगा। और ये मामला 20 अप्रैल से पहले ही ख़राब हो गया और उसकी वजह पहले मैं बता चुका हूँ। तो एक तो वो मुतालबा कि जनाब ये मुआहदे पे अमल दरामद किया जाए। दूसरा था गिरफ़्तार लोगों को रिहा किया जाए। तीसरा एक और था कि अब उसमें मुतालबा कि कलअदम तंजीम जो करार दिया है
یہ ختم کیا جائے، نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ اس کے بعد ایک مطالبہ اس میں اور شامل ہوا، اور وہ تھا شیخ رشید کا استعفیٰ، وزیر داخلہ کا استعفیٰ۔ اب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں جو مذاکرات کرنے والے تھے جی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، ثروت اعجاز قادری صاحب، میاں جلیل شرقپوری اور صاحبزادہ ابو الخیر زبیر اور دیگر شامل تھے۔ اور اس میں یہ مطالبات رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ سعد رضوی صاحب سے کہ جناب آپ ایک کام کریں کہ آپ ویڈیو بیان جاری کر دیں، اور ہڑتال کی جو کال ہے وہ واپس لے لی جائے، جو لانگ مارچ کی کال، سوری، کیونکہ ہڑتال تو ہوگی، لانگ مارچ کی کال واپس، اس کے لیے ویڈیو بیان جاری کر دیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں اپنی شورا کے ارکان سے ملاقات کے بعد ہی کروں گا۔ اور اس میں مزید کیا چیزیں شامل تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مزید جو ڈیمانڈ سامنے آئے، پھر یہ مطالبات مذاکراتی ٹیم نے حکومت کے سامنے رکھے، حکومتی وفد کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے حکومتی وفد نے مشورہ کیا آپس میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ فی الوقت جو ہم بڑھیں پازیٹیوٹی کی طرف، اور ایسے مطالبات پہلے رکھیں تاکہ فضا جو ہے سازگار بنائی جائے، اور فضا سازگار بنانے کے بعد، کیونکہ مذاکراتی ٹیم جو ہے علماء کرام کی، انہوں نے گارنٹی مانگی گورنمنٹ سے کہ ہمیں گورنمنٹ گارنٹی دے کہ ہم جو چیزیں ہم طے کریں گے اور اس کو پھر گورنمنٹ بھی تسلیم کرے گی، جس معاہدے پہ ہم علامہ سعد رضوی صاحب کو اور تحریک لبیک پاکستان کو لے کے آئیں گے، پھر اس کو مانا جائے گا۔ اس پہ گورنمنٹ نے بالکل بتا دیا، اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ عبور نہیں ہونی چاہیے۔ خارجہ پالیسی جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ریاست کرتی ہے، پارلیمان کرتی ہے، وزارت خارجہ کرتی ہے۔ اس میں بہت سارے اف اور بٹس ہوتے ہیں، بہت سارے مفادات ہوتے ہیں، تو ان تمام مفادات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرنا کہ پاکستان دنیا میں بالکل آئسولیٹ ہو جائے، یا اس کا جو فیٹف والا معاملہ ہے وہ مزید گھمبیر ہو جائے۔ اور یہ چیز ہوئی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ تیسری قوت کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا، کسی تیسری سیاسی جماعت کو بیچ میں نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہ معاملہ تحریک لبیک اور حکومت اور مذاکراتی ٹیم جو ہے علماء کرام کی، انہی کے درمیان رہے گا، کسی تیسرے آدمی کو نہیں لایا جائے گا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ فوری طور پہ سعد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ارکان جو شورا کے ارکان ہیں وہ کم از کم ان سے میں براہ راست بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی اس مذاکراتی ٹیم میں شامل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ سعد رضوی کا جو دو بیان آئے ہیں جیل سے، ہینڈ ریٹن، ہاتھ کے لکھے ہوئے، اور ان دونوں بیانات کو شورا نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تحریک لبیک کی شورا نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں کوئی صداقت نہیں جب تک کہ براہ راست ہمارے بات نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت سعد رضوی صاحب ہیں گرفتار، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ لہٰذا سعد رضوی صاحب نے اب یہ کہا کہ 2 یا 3 کم از کم جو ارکان ہیں مجلس شورا کے وہ لے کے آئیں ساتھ، اور اس پہ مذاکراتی ٹیم نے اس پہ اوکے کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اگلی ملاقات، اگلا جو مذاکرات کا دور ہوگا اس میں ہم لے کے آئیں گے، اور یہ مذاکرات کا دور آج کسی وقت شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بات کی گئی، اور وہ ہے کہ جو سعد رضوی ہیں وہ 20 اپریل کی لانگ مارچ کی کال واپس لینے پر غور کریں اور اس کے لیے آمادگی کا اظہار کریں۔ تو اس پہ علامہ سعد رضوی نے یہ کہا کہ جب تک مجلس شورا کے، ان کے ارکان شورا کے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں، تو امکان یہی ہے کہ یا تو شورا کی ملاقات کروا دی جائے یا فون پہ بات ہو چکی ہوگی، جو میرا اندازہ ہے۔
لہٰذا یہ ہوا ہے۔ اور لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں پہلی اچھی بات وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے ڈیڈ لاک بچا جائے، اور یہ معاملہ وہی ہے جو لال مسجد والا تھا، کیونکہ لال مسجد میں کے آپریشن کے دوران ڈیڈ لاک بہت آ گئے تھے، اور جو بچے تھے، خواتین تھیں، ان کو رہا کرنے کا، یعنی کہ ان کو لال مسجد سے نکالنے کا بات تھی، اور جن کو رہا کروانے کے لیے، یعنی رہا تو نہیں، یعنی کہ ان کو وہاں سے نکالیں، یہ تھا اس وقت ڈیمانڈ۔ اس وقت ہم ادھر ہی تھے اس رات، تو اسی بات پہ ڈیڈ لاک ہوا تھا۔ تو اب اس طرح کا ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے اب یہ ہوا ہے کہ جو شورا کے رکن ہیں ڈاکٹر شفیق امینی، ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا ہے کہ ملک بھر میں جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ ختم کر دیں، یہ شفیق امینی صاحب نے کہا ہے۔ اور شفیق امینی صاحب معاہدے پہ جو دستخط ہوئے تھے گورنمنٹ کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان، اس میں وہ شامل تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ یہ لاہور مرکز میں جو ہمارا پرامن احتجاج ہو رہا ہے یہ جاری رہے گا، البتہ ملک کے دیگر حصوں میں جتنے بھی احتجاج ہیں سڑکیں پہ یا جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہ سارے ختم کر دیے جائیں۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، اور اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ تو ہوگی سعد رضوی صاحب کی میں نے ساری بات بتا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کشیدگی بہت زیادہ ہے، ڈسٹرس بہت ہے، بد اعتمادی ہے، اور کیونکہ 20 اپریل کو یہ بھی ہے کہ لانگ مارچ کسی وقت بھی، اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو لانگ مارچ کی کال نہ ہو جائے، تو اس صورت میں راولپنڈی اور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی، اور راولپنڈی کے مختلف علاقے سیل کر دیے گئے ہیں۔ فیض آباد انٹرچینج جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، ہیوی مشینری اور کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ چیز، اور اسی طریقے سے چاندنی چوک ہے، 6 روڈ ہے، یہاں پہ بھی ملحق رحمان آباد سے ملحقہ علاقے ہیں، اور مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ٹیکسلا وا اور دیگر شہروں کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا معاملہ ایمرجنسی کے طور پہ، اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی یہی ہے، داخلی راستوں پہ سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو آنے سے روکا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کالعدم ٹی ایل پی کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور اس میں جتنے بھی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی جائیدادیں منجمد کی جائیں گی، اور ساتھ ہی فنڈز یا جائیدادیں دینے والی شخصیات پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ فنڈز نہیں دے سکیں گے 48 گھنٹوں کے اندر جیسا پوچھا گا، اور یہ ساری چیزیں نیکٹا کی ہدایات کے مطابق کی جا رہی ہیں، اور معاملات کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے چاروں بلکہ گلگت بلتستان کشمیر تمام چیف سیکرٹریز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ٹی ایل پی کے اثاثوں کا تعین کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، خطوط چٹھیاں ارسال کر دی گئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ سارا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ تو آج 20 اپریل والا دن جو ہے وہ بھی یہ فوری طور پہ جو خدا نخواستہ ایک سچویشن بنی ہوئی تھی لانگ مارچ کی، اس پہ بھی کام رک گیا ہے، اور آج کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سعد رضوی صاحب سے جب شورا کے ارکان ملاقات کریں گے تو اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔